नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। प्रोग्राम कश्फुल महजूब और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सियालवी। हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से याद करती है, आपकी मशहूर ज़माना तसनीफ़ कश्फुल महजूब कि जो अपने मज़ामीन में, अपने मुंदरजात में और मज़ामीन के अंदर फिर रूहानियत में, तसव्वुफ़ में, शरीयत में, तरीक़त में, तरबियत में उस मर्तबे और कमाल को पहुँची हुई है कि इस तसनीफ़ लतीफ़ को हमेशा वो दर्जाए इमामत हासिल रहा है तसव्वुफ़ की किताबों में जो रूहानियत में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को फ़क़ाहत में और हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तसव्वुफ़ और रूहानियत में रहा है। और इस प्रोग्राम में इस किताब की तशरीह और तौज़ीह के लिए मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब कश्फुल महजूब शरीफ के 11वें बाब में हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ज़िक्र किया और उसमें हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर, आपके इल्म पर कुछ गुफ्तगू की थी और उस पूरे वक्त में हम सिर्फ़ उन अलक़ाबात की रोशनी में मकाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे कुछ बात कर चुके जो हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ज़िक्र फरमाए हैं। उन अलक़ाबात में एक लक़ब जिसके साथ हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को याद किया, ज़िक्र फरमाया, वो है इज़्ज़े उलमा। हुज़ूर क्या फरमाएंगे इस ख़ास लफ्ज़ में, आपकी किस शान का बयान और ज़िक्र है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुफ्ती साहब दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन अलक़ाबात में, मैं समझता हूँ, दाता इमाम साहब की पूरी शख्सियत को समो दिया जी, उनकी पूरी सीरत के कमालात समो दिए हैं। अब आगे हम पे है कि हम कितनी वुसअत नज़र रखते हैं, कितना हमारा वसी मुताला है कि हम इन अलक़ाबात की जो हुदूद हैं उनको छू सकें जान। तो इज़्ज़े उलमा और शरफ़ फ़ुक़हा, जब हम ये अलक़ाब पढ़ते हैं तो फ़ौरन वो हदीस पाक ज़हन में ताज़ा होती है जिसे इमाम बुखारी, मुस्लिम और इमाम अहमद अपनी मुस्नद में और इमाम तबरानी वग़ैरह दीगर आइमा लाए हैं। मुख्तलिफ़ इसनाद के साथ मरवी ये रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मजमा सहाबा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि लौ कानल इल्मु बिस्सुरैया, और एक हदीस में आया लौ कानल ईमानु बिस्सुरैया, और तीसरी रिवायत में आया लौ कान दीन अलस्सुरैया। फरमाया अगर इल्म, ईमान और दीन सुरैया सितारे पर भी चला जाए, यानी बुलंदी की आखिरी हद और इंतहा है, तो ला तनावलहु रजुलुम मिन अबनाए फारिस। सुभान अल्लाह। अब सलमान फ़ारसी चूँकि फ़ारस से थे, ईरान से, तो उनके कंधे पे हाथ भी रखा, इशारा भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे की, यानी सलमान फ़ारसी की कौम में से एक ऐसा फ़र्द फ़रीद पैदा करेगा कि वो जो इल्म सुरैया सितारे पे भी चला जाए तो उसे उतार लाएगा, नीचे ले आएगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह जैसा अजीम इमाम और मुहद्दिस, वो इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि इससे मुराद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस पाक का जो यानी मिस्दाक और ज़ुहूर जो हुआ वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ज़रिए हुआ, इसलिए कि सलमान फ़ारसी से लेकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के दौर और ज़माने तक दरमियान में कोई ऐसा साहिब कमाल हुआ ही नहीं फ़ारस में जिसकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं, जिसका ताल्लुक अजम से हो, फ़ारस से हो। कमाल यह है कि अजम में हो के अरब के और अजम दोनों के इमाम और दोनों के मर्जा हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। और फिर वाकई ऐसा हुआ और लोगों ने देखा और खल्क़े खुदा ने देखा, बल्कि आपके असातिज़ा भी
آپ کے قائل تھے، اور اتنے قائل تھے کہ امام سلیمان اعمش رحمہ اللہ جو آپ کے استاذ حدیث ہیں، تابعین میں سے ہیں، عظیم محدث ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے بطور شاگرد بیٹھتے تھے، اور بہت بڑی کلاس ہوتی تھی اس وقت محدثین کی جو امام اعمش رحمہ اللہ سے استفادہ کرتے تھے، روایت حدیث میں حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ اسی مجمع میں کچھ سائل آ گئے سوال پوچھنے کے لیے، انہوں نے سوال کیے کہ حضور یہ مسئلہ ہے، تو امام اب وہی للہیت جس پہ پہلے ہم نے اشارہ آپ نے کیا تھا سوال میں کہ علماء میں للہیت کتنی تھی، اور لا ادری کو بھی علم سمجھتے تھے، اپنے نہ جاننے کا علم بھی علم ہی ہوتا ہے مفتی صاحب، کہ یہ مجھے نہیں آتا، یہ بھی ایک میں، تو اب ان کو ان علماء کے اندر اس کا احساس بھی تھا، للہیت بھی تھی، سو کہا کہ لا ادری، پھر کسی نے سوال کیا لا ادری، پھر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، ان کا میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا، تقریباً 100 سوال ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور اجازت ہو تو میں جواب دے دوں۔ سبحان اللہ۔ استاد محترم نے فرمایا ہاں ابو حنیفہ آپ جواب دیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے آبجیکٹو ٹائپ، پہلے سوال کا یہ جواب، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ، چوتھے کا اسی ترتیب کے ساتھ جواب دے دیے۔ مجمع برخاست ہو گیا، لوگ آشش کرتے چلے گئے، سبحان اللہ بھی ایک نوجوان ہے، ابو حنیفہ کمال کر دی، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے تھے، اہل کمال بیٹھے تھے، لیکن استاد محترم تنہا اندر لے گئے، کہا کہ ابو حنیفہ وہ تو مجمع عام تھا تو ٹھیک ہے میں نے بات نہیں کی، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ ان جوابات میں آپ کا ماخذ شرعی کیا تھا؟ اللہ، آپ نے کس شرعی ماخذ سے استفادہ کر کے یہ جوابات دیے ہیں؟ تو امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کہا حضور پہلا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ تھا، اور اس کی سند وہ حدیث ہے جو جناب نے اس سند کے ساتھ ہمیں فلاں مجمع میں سنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ سوال تھا، جواب اس کا یہ تھا، اور ماخذ اس کا وہ حدیث تھی جو جناب نے اسی مجمع میں ہمیں اس سند کے ساتھ، پوری سند بھی ساتھ۔ میں معزز ناظرین کے لیے اس خوبصورت واقعہ اور اس حدیث پاک کی تشریح توضیح صرف ایک جملے میں ساتھ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا معزز ناظرین کے لیے، کہ جو کچھ جواب عطا فرمایا اس جواب کی اصل اور دلیل جیسے آپ ماخذ کے لفظ سے استعمال فرما رہے ہیں معزز عام ناظرین کے لیے، دلیل کی شرعی کیا ہے؟ دلیل شرعی کیا؟ یا تو وہ قرآن ہوگا یا وہ حدیث ہوگی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم سے سنی ہوئی 100 حدیثیں بالاسناد اب ان کو سنائیں اور ان کی تشفی کرائی کہ حضور میں نے اپنی طرف سے یہ جوابات نہیں دیے، بلکہ اس حدیث سے میں نے استنباط و استدلال کیا۔ وہاں مفتی صاحب امام اعمش رحمہ اللہ کہ اللہ درجات بلند کرے، نور اللہ مرکزہ، ایک تاریخی اور ایک عظیم سنہری جملہ کہا کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ اللہ، انہوں نے کہا گروہ فقہا تم لوگ طبیب ہو، ہم پنساری ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا ڈیفائن کر دیا محدث اور فقیہ کو، آج لوگ پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اس میں کہ جو محدث ہے حدیث روایتیں کر کے جمع کر رہا ہے آپ کے پاس بخاری شریف کی شکل میں، مسلم شریف کی شکل میں، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کی شکل میں، وہ پنساری کا کام کر رہا ہے دین میں، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ہر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ لا کے، جڑی بوٹیاں جمع کر رہا ہے، لیکن ان جڑی بوٹیوں سے آگے کوئی تیاق مجرب بنانا اور کوئی دوا اچھی تیار کرنا یہ طبیب کا کام ہے۔ سو اصول دے دیا کہ لوگوں جب دین پوچھنا ہو، مسئلہ سمجھنا ہو تو فقیہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ طبیب ہے۔ جیسے آپ بیمار ہوں تو دوائی لینے آپ پنساری کے پاس نہیں جاتے، آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم کیمسٹ ہیں، تم ڈاکٹر ہو جدید زبان میں، جی ہمارا کام ہے یہ پرووائڈ کرنا، تمہارا کام ہے اس کا اطلاق اور اس کا نفاذ۔ اس لیے امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھ دیا کہ الفقہاء عالم بمعنی الحدیث، کہ فقہا ہم متن کے تو ماہر ہیں لیکن معنی کیا ہے اس کا وہ فقہا زیادہ جانتے۔ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بھی اس دور میں بہت سارے عقدے اور بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، بے شک، اور جو باہمی اس بنیاد پر بہت ساری نفرتیں، بہت ساری چیزیں ایسی مطلب موجود ہیں، نظر آتی ہیں کہ اس اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر
مگر ہم ان ہستیوں کے مرتبے مقام اور اللہ نے ان کو جس خاص مقصد کے لیے بے شک پیدا فرمایا اس میں سامنے رکھیں. جو فہم فراست دین کا انہیں دیا، اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ تعصب ختم ہو جاتا. جی وہ جو مذہبی اور دینی اور علمی تعصب بھی تو مفتی صاحب اور آج ہمارے ملک کے ہوتا ہے لیے، نا، آج ہمارے اس ملک کا کے لیے بہترین علاج ہے یہ تریاق ہے. آپ ان اصولوں سے استفادہ کیجئے، اور یہ سلف ہیں، یہ اسلاف ہیں ہمارے، ساری امت ان کو جن کے مانتی ذریعے ہے ہم تک یہ اور سب ان پہ پہنچا. اعتماد کرتی ہے. اب خیر القرون کے لوگوں سے بہتر لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو ان سے استفادہ کرنا، اور یہی ہے انعمت علیہم سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، یہی لوگ. القابات کی بات ہو رہی ہے حضرت، تو آپ جس خاص لقب سے یاد کیے جاتے ہیں ابو حنیفہ، جی اس پر بھی تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے تاکہ معزز ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کا یہ لقب کس وجہ سے ہے اور اس میں آپ کی کس شان اور خوبی کا بیان ہے. ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن ہمارے ساتھ رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے امام امامہ مقتدائے سنیہ عز علماء شرف فقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. حضرت ابو حنیفہ ایک بڑا پوری دنیا میں، یعنی ہو سکتا ہے بے شمار لوگ آپ کے اصل نام نعمان بن ثابت سے واقف نہ ہوں، لیکن امام اعظم پر بات ہوئی تو ابو حنیفہ ایک خاص لقب ہے. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے جی، اور اسی کنیت سے آپ زیادہ معروف ہیں اور مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں. بچہ بچہ اسی نام سے جانتا ہے آپ کو، اور بڑے سے بڑا بھی آپ کو اسی نام سے جانتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے جو پہلی بات اس پہ لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حنیفہ آپ کی کسی بیٹی کا نام تھا. یہ عام لوگوں میں جب بات ہوتی ہیں لوگ کہ حنیفہ نام تو کی ایسا بیٹی نہیں تھی، ہے. بلکہ بعض لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ پورا واقعہ بھی اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کہ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنے اب نام میرے نام کے ساتھ لگا لیں، چونکہ وہ مسئلہ حل کر دیا ہے میں نے. تو اول تو آپ کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، اور اگر تھی تو اس کا نام حنیفہ نہیں تھا، اور اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. یہ بھی امام صاحب کا فیضان ہے، آپ کا کمال فقاہت ہے، آپ کی برکت ہے کہ کبھی کچھ چیزیں ایسی جڑ جاتی ہیں بڑوں کے ساتھ، لیکن جو میدان تحقیق کے شاہ سوار ہوتے ہیں وہ پھر یہ گتھیاں سلجھا دیتے ہیں. اور امام صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جس کو قلبی محبت ہوگی اور ایک روحانی تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فقاہت بھی دے گا، اس کو فراست بھی دے گا. ہر بڑا امت کا جو فقیہ ہے، کسی بھی وہ شافعی ہو، امام سیوطی کو لے لیں، ابن حجر ہیثمی کو لے لیں، ابن عبد البر کو مالکی ہیں، یہ سارے فریفتہ ہیں اور شائدہ ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ، اور اسی وجہ سے ہیں، اور اسی کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ جلا دیتا ہے فکری اور روحانی کہ وہ شریعت مطہرہ کی خدمت کر پاتے ہیں. ابو حنیفہ کے حوالے سے دوسرا قول یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ عراق کے اندر یہ دوات کو کہتے تھے. 400 علماء بیٹھ کے قلم دوات رکھ کے تو آپ کے لیکچرز جو ہوتے تھے فقہی آپ کی کلاس میں، اس کو لکھ رہے ہوتے تھے. تو اس نسبت سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، یعنی علم و فضل کی وجہ سے جو فیضان علم و فضل آپ کا جاری و ساری آپ کے درس میں جو لوگ بیٹھتے تھے، اہل علم علماء، اور وہ لکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا. اور تیسرا جو سب سے اہم قول ہے اور یہی سب سے درست اور صحیح قول ہے، وہ ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو قرآن پاک سے لیا گیا، اور جو ملت ابراہیمی ہیں، ہم دین حنیف پہ ہیں ہم، اس نسبت سے جو حنیفیت ہے آپ کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بھی تھی، طبیعت میں بھی تھی، فکر میں بھی تھی، آپ کے مسلک اور مشرب میں بھی یہ تھی. اس نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا کہ دین کی صحیح اور درست تعبیر کرنے والا، لوگوں کو دین کے بارے میں صحیح رہنمائی فراہم کرنے والا، اور قرآن و سنت کے بارے میں ایسی اعلیٰ اپروچ رکھنے والا جس کے بارے میں صاحب کشف المحجوب نے اپنا خواب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی شام میں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ سوئے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ معمر کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے. تو جب میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ بزرگ کون ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ ہو کے فرمایا کہ علی حجویری، یہ تیرے اور تیرے ملک والوں کے امام ابو حنیفہ ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیے، ابو حنیفہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ادا ہو.
عطا. کتنی مقبول اور محبوب یہ نسبت ہے. تو فرماتے ہیں داتا صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں جو امام صاحب کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کوئی میری نظر سے نہیں گزری. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھا رکھا ہے اور اپنی چادر مبارک کا سایہ بھی دے رکھا ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے امام جو ہیں یہ باقی اس صفت نہیں ہے، فانی اس صفت ہیں. جی. اپنے قدموں پہ نہیں چل رہے، قدمین رسالت پہ چل رہے ہیں. شریعت سے جو استنباط و استدلال کرتے ہیں وہ ذاتی خواہش سے نہیں کرتے، قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. تو حنفیت کو اگر ہم اس روایت سے بھی جوڑ دیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز ہیں فقہی استدلال کے اعتبار سے بھی. سبحان اللہ. یعنی بطور مجتہد بھی، کیونکہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مخطئ بھی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اخطا فلہ اجر اور ان اصاب فلہ اجران. اگر درست استدلال کرتا ہے تو ڈبل اجر ہوتا ہے، اور اگر خطا کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملکہ اجتہاد اور کمال استنباط و استدلال وہ بھی اس سے چھلکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا تعلق ہے کہ کوئی بات شریعت کے دائرے سے باہر کرتے ہی نہیں ہیں. بے شک. اس لیے عز علماء اور شرف فقہا کا تاج آپ ہی کے سر پہ زیب ہے. جو ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی، دین حنیف، وہی دین اسلام، وہی دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، وہی چلا آ رہا ہے، وہی چلا آ رہا ہے. اور اس کی جو خوبصورت تعبیر فقہی انداز میں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اس اپنی اس خوبصورت تعبیر اور تشریح کی بنیاد پر آپ ابو حنیفہ جو افراط اور تفرید سے بلا شبہ بالکل الگ ہو کر ایک انسانی طبیعت اور فطرت اور اس کی ضرورت اور پھر جدید ترین ضروریات دیکھیے فقہ حنفی پوری کر رہی. فقہ حنفی اسی بنیاد پہ ایڈٹ ہوئی تھی. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی القضات بنے تھے آپ کے شاگرد خاص جو صاحبین میں سے ہیں، اور ہارون الرشید نے ان کو مامور کیا تھا اور پھر ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ آپ مسائل کا استنباط و استخراج کیجئے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اپنی ظاہری حیات میں ایک زمانے تک 83,000 مسائل کا استنباط کر کے دے چکے تھے، جس میں 38,000 عبادات سے متعلق تھے، باقی معاملات سے متعلق تھے. اور آخری آپ کا جو دور حیات ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان مسائل کی تعداد 5 لاکھ تک مفتی صاحب پہنچ چکی تھی. اللہ اکبر سبحان. اور پھر ساری امت بعد میں امام، مجتہدین، بڑے بڑے فقہا، محدثین سب انہی سے استفادہ کر رہے ہیں اور انہی جزیات کی روشنی میں آگے پھر اجتہاد ہو رہا ہے، مسائل کا استنباط و استخراج ہو رہا ہے. اصول امام صاحب نے بنا دیا، بانی و مؤسس آپ تھے. تو فقہ حنفی کا ایک عظیم کریڈٹ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بعد آنے والے ادوار اور زمانوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا صاحب فراست مجتہد ہی کر سکتا تھا، جو کسی وضو کرتے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کے وضو کا جو غسالہ ہے دھلتا ہوا، اس میں جو اس کے گناہ دھل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر اس نوجوان کو کہتا ہے کہ بیٹا بدکاری نہ کیا کرو کیونکہ تمہارے غسالے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی اس علمی اور اس خاص شان کو ذکر کرنے کے بعد اب آپ کی جو مجاہدات ہیں، جی آپ کی جو عبادات ہیں اور آپ کی شخصیت کا جو روحانی اور تصوف کا جو پہلو ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ مجاہدات میں ثابت قدم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجاہدات یعنی جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے جو مطلب بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی علمی مشاغل اور اتنی علمی مصروفیت کے باوجود ساتھ مجاہدات اور مجاہدہ کرنے میں پھر جو ایک استقامت ثابت قدمی ہے، یہ آپ کی کس خاص خوبی کی طرف اشارہ؟ آپ دیکھیے مفتی صاحب، ہم نے کیا کہنا ہے، ہم تو وہ جو بڑے تھے امت میں، جو اتباع تابعین تھے، جو لوگ امیر المومنین فی الحدیث کے منصب پہ فائز ہیں، جو فقہاء میں بھی ایک درجہ تخصص رکھتے ہیں، زہد و تقوی میں بھی جن کے نام ہیں، ان میں سے آپ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، حضرت داؤد طائی ہوں، حضرت فضیل بن ایاز ہوں، یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہوں، ذرا ان سے آپ پوچھیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں خراسان سے آیا اور میں بغداد میں داخل ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑا
فقیہ کون ہے؟ جی انہوں نے کہا ابو حنیفہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہاں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا میں نے پوچھا یہاں سب سے بڑا ورع والا شخص کون ہے؟ اب یہ ورع تقویٰ سے بھی آگے کی منزل ہے۔ جی جی انہوں نے کہا ابو حنیفہ۔ تو کہتے ہیں میں سب بھول بال کے چھوڑ چھاڑ کے ان کی مجلس میں جا کے ان کے ساتھ سبحان اللہ اور وابستہ ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زہد، تقویٰ، عبادت، یہ زہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مستنبت تھا، اور اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے جو امام صاحب کا عشق کا، محبت کا اور فنائیت کا تعلق تھا، سبحان اللہ، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے ایک ہمسائے کہتے ہیں 3 سال امام صاحب رحمۃ اللہ ہمارے گھر کے پاس رہے۔ صبح میں انہیں دیکھتا تھا اپنے شاگردوں میں بیٹھے علمی، فقہی، منہ شگافیاں، گتھیاں، بحث سلجھا رہے ہیں معاملات کو، اور رات میں انہیں دیکھتا تھا ساری رات عبادت میں، اللہ، مصروف مجاہدات میں رہتے، ثابت قدمی، نفل میں، اللہ، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ پورا قرآن روزانہ آپ رات کو ختم کرتے تھے، ایک پورا قرآن دن کو ختم کرتے تھے۔ وہ کہتے 3 سال میں نے انہیں نہ کھاتے دیکھا نہ سوتے دیکھا، اللہ، 3 سال۔ پھر یہ عالم کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما ادومہ ان قل، فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، قلیل کیوں نہ ہو۔ اب یہ تو کثیر عمل والے لوگ تھے۔ جی، ایک جگہ گلی میں گزر رہے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں نا، دیکھتی ہیں بڑے نیک بزرگ آدمی اچھے جا رہے ہیں، تو وہ بیویاں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو 300 رکعت روز پڑھتا ہے۔ اللہ، تو امام صاحب کے کان میں آواز پڑی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار میں تو 150 پڑھتا ہوں، لیکن یہ بیویاں سمجھتی ہیں میں 300 پڑھتا ہوں، آج سے میں 300 پڑھا کروں گا، اللہ اکبر، چونکہ ان کا خیال میرے بارے میں یہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت ہے۔ ایک بچی آپ کے ہمسایوں میں رہتی تھی، جب آپ کا وصال ہوا ہے تو وہ اپنے والد سے کہنے لگی ابا جان یہ ہمارے ہمسایوں کے صحن میں ایک ستون تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، صحن میں ستون نظر نہیں آ رہا، سفید رنگ کا ایک ستون، میں کبھی رات کو چھت پہ جاتی نا تو ان ہمسایوں کے گھر ایک ستون تھا، وہ ستون پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اس بچی کے باپ نے کہا کہ بیٹی وہ ستون نہیں تھا، وہ تو فقہ اور دین کا ستون ابو حنیفہ تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال فرما گئے۔ آپ اندازہ کیجئے مفتی صاحب، نہیں رات کی جو کسی کی پوری رات کھڑے ہو کر صحبت، عبادت، تقویٰ، وہ کس درجے کا ہوگا کہ بچے اس کو ستون سمجھ رہے ہیں، کوئی گڑا ہوا ستون ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا خشوع ہوگا، کیا خشیت ہوگی، کیا للہیت ہوگی۔ اور پھر 55 حج کرتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ تو کوفہ سے نکلے ہی نہیں، بغداد سے نکلے ہی نہیں لوگوں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی، ظاہر ہے اور ان پھر وہ فرائض سے دور، کیسے غافل ہو وہ سکتے ہیں؟ زمانہ، فرض تو ایک دفعہ ہے نا جی ہاں، مفتی صاحب، فرض تو ایک حج ہے، شوق، لیکن علم کی طلب تھی اصل میں۔ مکہ مرکز علم تھا اس زمانے، مدینہ مرکز علم تھا، صحابہ کرام موجود تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلا حج میں نے 93 ہجری میں اپنے والد کے کندھوں پہ بیٹھ کے کیا، سبحان اللہ، اور اس وقت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی مکہ شریف میں صحابی رسول بیٹھے حلقے میں دین بیان کر رہے تھے، اور میرے والد برکت کے لیے لے گئے کہ میں صحابی کی زیارت کر لوں۔ یہاں سے آپ کی تابعیت پہ استدلال علماء نے کیا ہے اور روایت حدیث پہ کیا۔ پھر آپ نے وہ حدیث روایت کی ہیں باقاعدہ اپنی سند کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی میں اہل علم کے لیے دہرا دوں کہ امام بخاری جیسے ائمہ محدثین وہ 5 سال کی عمر کے سماع حدیث کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ جی، اس میں عبداللہ بن عباس، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے کم عمری میں، 5 سال کی عمر تک، 5، 6، 7 سال کی عمر میں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے اور اس کو لیا گیا ہے اور تسلیم اور مسلم رکھا گیا ہے اور قبول کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی بھی وہ روایات لی گئیں، جس میں سے پھر ایک روایت وہ ہے جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی آپ نے زیارت کی ہے، جی، حضرت ابو طفیل سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کی ہے۔ تو تقریباً 7 کے قریب تو ایسے صحابہ ہیں جن سے آپ نے باقاعدہ حدیث روایت کی ہے ان کی سند سے۔ پھر اس کے علاوہ جن صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی وہ تو پھر ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اعزاز اور سعادت ہے۔ واحد آپ امام ہیں اور آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ کے حصے میں یہ شرف آیا، زیارت بھی کی، صحبت بھی صحابہ کرام کی ملی، اور پھر حدیث کو روایت بھی فرمایا۔ یہ فرمائیے کہ جو مجاہدات جب ہم ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں
تو مجاہدات سے خاص کیا مراد ہے؟ حالانکہ ان کا بیٹھ کر دین پڑھانا بھی مجاہدہ ہی ہے، بے شک، ان کا قرآن و سنت کی تعلیم، تبلیغ، تشریح میں ہی لگے رہنا یہی مجاہدہ ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہنا یہ مجاہدہ ہے۔ لیکن اس سارے علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ جو مجاہدہ کو خاص دیگر اوراد، وظائف یا ان کی طرف اشارہ ہے آپ کی؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور آج کا آدمی تو یہی سمجھے گا اس لفظ سے کہ وہ پتہ نہیں جنگل میں چلہ کاٹتے ہوں گے، کسی غار میں بیٹھ جاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جی اس کے حوالے سے تو میں امام صاحب ہی رحمۃ اللہ کا ہی دامن تھام لیتا ہوں۔ آپ جامع مسجد میں بیٹھے رات کو کچھ فقہی مسائل لکھ رہے تھے، تو ایک عام جو لوگ ہوتے ہیں، ایک شخص نے دیکھا، لوگ نفل بھی پڑھ رہے تھے، اپنے اپنے اذکار میں بھی تھے، تو کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ رات آدھی گزر گئی ہے تو کچھ نفل بھی پڑھ لیجئے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، خدا کے بندے، تو جو کر رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے، اور میں جو کر رہا ہوں پوری امت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ جو فلسفہ تھا مجاہدے کا ان کی نظر میں تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ تصوف و طریقت اور راہ سلوک کا سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے علم پر عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے چلے کاٹے، غاروں میں گیا، جنگلوں میں گیا، زہد، عبادت، ذکر، اذکار، خلوت نشینی، سب کچھ کیا، لیکن نفس پر سب سے جو گراں چیز ہے مجاہدات میں، وہ اپنے علم پر کما حقہ عمل کرنا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاہدے کی اس شان اور اس مرتبے پر فائز ہیں کہ اب علم دیکھیے کتنا وسیع ہے، کتنا گہرا ہے، اور پھر اس پہ عمل کتنا مشکل ہوگا۔ اب سوچئے خانہ کعبہ میں جب حاضر ہوئے، 55 حج کیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں پر پھر جب ختم قرآن کرتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً کوئی 50,000 قرآن پاک آپ نے ختم کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے تجھے بھی قبول کیا، اور قیامت تک جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا اسے بھی قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تیری راہ پہ چلے گا، تیرا مقلد اور تیری تقلید کرنے والا اور پیروی کرنے والا ہوگا، تیری بھی عبادت کو اور بندگی کو قبول کر لیا۔ اب یہ قبولیت جب بارگاہ الہی سے اس طرح سے ملتی ہے، اور پھر صاحب تذکرۃ الاولیاء نے تو لکھا ہے 100 بار آپ خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کوئی عام باتیں، معمولی باتیں۔ مجاہدہ جب اپنی معراج پہ پہنچتا ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ جی۔ اور مجاہدہ کا الٹیمیٹ نتیجہ مشاہدہ ہے، مجاہدہ ہوتا ہی مشاہدے کے لیے ہے۔ تو آپ صرف صاحب مجاہدہ ہی نہیں ہیں، صاحب مشاہدہ ہیں، اور صاحب فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ العزیز، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہم اللہ سرداران اہل کشف و مشاہدہ ہیں۔ بہت بہت بڑی بات ہے۔ اتنا بڑا جملہ، فتاوی رضویہ کی بات کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ، اللہ اکبر، فقہ کی کتاب، فقہ انفی کا انسائکلوپیڈیا، اور کیا جملہ دیا امام صاحب، چونکہ وہ بھی فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کامل صوفی ہیں۔ بے شک۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں ان کی یہ نظر تھی، اور پھر اسی پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے مفسر کے کرائیٹیریے میں لکھا ہے جی کہ اس کے پاس علم مکاشفہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ چیزیں مجاہدے کی ثمرات ہوتی ہیں۔ جی، مجاہدے کا نتیجہ۔ مجاہدے کو جب معراج پہ پہنچایا عبادت کے ذریعے، زہد کے ذریعے، تقویٰ، پھر ورع۔ ورع کیا ہے کہ جنازے میں گئے ہوئے ہیں، دھوپ ہے، لوگ سائے کی تلاش میں ایک دیوار کے نیچے چلے گئے، کھڑے ہو گئے، امام صاحب دھوپ میں ہی کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ بھی آ جائیں، ادھر سایہ ہے۔ فرمایا یہ جس کا گھر ہے یہ میرا مقروض ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس قرض کے بدلے اس کے گھر کی دیوار کی چھاؤں سے بھی استفادہ کر لوں، اللہ اکبر، کہ کہیں وہ سود میں نہ آ جائے۔ سود میں نہ شمار آپ دیکھیے یہ تقویٰ سے آگے ورع کی منزل ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مستقل یہ کیا۔ ایک خاتون ریشمی کپڑا لے کے آ گئی بیچنے کے لیے، کہا بی بی کتنے کا دینا ہے؟ کہ جی 100 روپے کا۔ آپ نے فرمایا یہ تو 100 سے زیادہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گاہک کو نہیں پتا اپنی چیز کی قیمت کا صحیح اصلی قیمت کا، دکاندار کو پتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟
یہاں تو کہتے ہیں یہ 50 کا ہے. جی ہاں معلوم ہوتا امام صاحب نے کہا بی بی یہ کچھ زیادہ کا ہے. کہنے لگی اچھا جی پھر کتنا زیادہ, 200 دے دیں. انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی کچھ زیادہ کا ہے. اچھا 300 کا ہوگا. فرمایا نہیں یہ 500 کا ہے. اللہ. یہ تمہارا جو چیز تم بیچنے لائی ہو 100 کی سمجھ کے, اس کی اصل قیمت بازار میں مارکیٹ ویلیو 500 درہم ہے. اور اپنے پھر شاگرد سے کہا کہ بھائی بی بی سے کپڑا لے کے اسے 500 درہم دے دو. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ورع ہے. بزنس بھی چل رہے ہیں ساتھ. ٹیکسٹائل کیا آپ انڈسٹری کے مالک بھی ہیں, بہت بڑے کاروباری بھی ہیں, خوشحال بھی ہیں مالی طور پر. یہ بھی چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اس میں, دین کے کام میں معاشی خوشحالی. صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے اسٹوڈنٹ, شاگرد, اپنے متعلقین کی کفالت بھی. آپ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تو وہ بتایا کرتے تھے کہ والدہ جو ہیں یتیم تھے تو والدہ کام پہ بھیجتی تھی, میں امام صاحب کی مجلس میں پہنچ جاتا, علم کا شائق تھا, طالب تھا. تو پھر امام صاحب نے جو وظیفہ تھا وہ اپنی جیب سے لگایا, کا گھر کے لیے اخراجات کے لیے. والدہ کو کہا کہ بی بی ایک وقت آئے گا تمہارا یہ بچہ پستے کے فالودے کھائے گا. سبحان. اور مفتی صاحب پستے کا فالودہ ہارون الرشید کھاتا تھا اس زمانے میں, خلیفۃ المسلمین. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ اسلام کے پہلے چیف جسٹس بنے, قاضی القضات قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, تو خلیفہ ہارون الرشید نے, آپ رخصت ہونے لگے تو آواز دی کہ مفتی صاحب ذرا بات سن جائیں. آپ واپس آئے, بیٹھے اور خادم کو کہا پستے کا فالودہ لاؤ, اور آپ کو پیش کیا گیا. تو اس وقت قاضی ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو خوشی کا کام ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے استاد کا جملہ یاد آ گیا کہ انہوں نے ایک یتیم بچے کو فرمایا تھا کہ ایک وقت تو پستے کے فالودے کھائے گا. یعنی اس میں اشارہ استعارہ یہ تھا کہ ہارون الرشید کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو, ایک منصب اور مرتبے کے حساب سے. تو کہتے ہیں یہ میرے استاد کا فیض اور ان کی جو خدمت کی ہم نے اور ان سے جو علم لیا, یہ اس کی برکت ہے. یہ مجاہدات اور مشاہدات اور اس کے نتیجے میں یہ جو ثمرات اور کمالات اس اور کے فیوزات ثمرات اور کمالات, یہ سارے کے سارے ان مجاہدات پر ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور آپ کی بے شمار کمالات اور خوبیوں میں سے یہ فرمایا ہے کہ آپ طریقت کے اصولوں میں بڑے عالم تھے. جی, طریقت کے اصولوں میں بڑے عالم تھے. آپ کی جب علماء ائمہ ڈسکس کرتے اب ہم تھوڑا ان کی وہ جو علمی شان ہے سے نکل کے اب ہم طریقت اور روحانیت کے دائرے میں تھوڑا سا. اب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کوالیفیکیشن ہے اور جو ان کا کرائٹیریا ہے, اس کو جب ائمہ ڈسکس کرتے تھے نا, تو آپ کے بارے میں ظاہر حاسدین بھی تھے, ناقدین بھی تھے, معترضین بھی تھے, اور یہ ہمیشہ رہے ہیں. جی, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ذی نعمت محسود, ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے, اس کے محسود, وہ محسود الزمان ہو جاتا ہے. تو امام صاحب تو خیر بہت زیادہ ان کے حاسدین پیدا ہوئے, معترضین آج تک موجود ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جب فیصلہ کن بات کہی جاتی تھی کسی بڑی اتھارٹی کی طرف سے, سفیان ثوری رحمۃ اللہ جیسے لوگ اور بعد والے عبداللہ بن مبارک جیسے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار ان کا جو بورڈ ہے فقہی, اس میں یہ تو دیکھا کرو کہ صرف قاضی ابو یوسف ہی نہیں بیٹھے ہوئے, ظفر بن حذیل ہی نہیں بیٹھے ہوئے, حسن بن عمار ہی نہیں بیٹھے ہوئے, اس میں ابراہیم ابن ادم, فضیل بن ایاز اور داؤد طائی جیسے جو ہیں عابد و زاہد لوگ, وہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اگر ابو حنیفہ نے کہیں کوئی بات غلط کی ہوتی تو ہو سکتا ہے شاگرد تو چپ رہ جاتے, لیکن یہ ہستیاں تو چپ رہنے والی نہیں تھیں. سو امام صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے طریقت کے اصولوں میں جو لوگ خود اصول کی حیثیت رکھتے ہیں, جو خود اصل الاصول ہیں, ابراہیم ابن ادم, حبیب اجمی, داؤد طائی, فضیل بن ایاز, اب عبداللہ بن مبارک, سفیان ثوری, اور آپ کیا نام لے سکتے ہیں ان کے علاوہ, یہ سب لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف رائے لیتے تھے, پوچھتے تھے, رہنمائی لیتے تھے, اور کہیں مکے میں کوئی رہ رہا ہے, کہیں کوئی مدینے میں رہ رہا ہے, تو امام صاحب سے پوچھتے تھے مناسک حج کیسے ادا کرنے ہیں, وہاں کیسے رہنا ہے, مدینہ میں کیسے رہنا ہے. اسی طرح جو طریقت کے اصول ہیں, جو مقامات عشرہ ہیں, توبہ سے لے کر رضا تک, سب پہ امام صاحب کی اتنی گہری نظر ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا اس زمانے کا صوفی اور امام, ظاہر ہے یہ حسن بصری کا دور ہے, آپ دیکھیے چھوٹا سا کوئی بات نہیں ہے,
تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصاغر تابعین میں شمار ہوتے ہیں. اسی ایک وجہ سے داتا صاحب نے آپ کو اتباع تابعین میں ذکر کر دیا ہے کہ وہ متاخرین جو تابعین کا دور ہے جس میں تابعین کم رہ گئے تھے اور اتباع تابعین زیادہ تھے. مجھے خیال میں ایک حکمت اور ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس زمانے میں طریقت کے اصولوں پر اتنی گہری نظر ہونا مفتی صاحب، اس کے لیے میں ایک سادہ سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ بات اور واضح ہو جائے کہ اصول پہ نظر کیا ہوتی ہے. جی. اور پھر ایک ایسے صوفی کی جو اپنے زمانے کا اور بلکہ امت کا سب سے بڑا فقیہ ہو. جی. بانی یہ کمال ہے نا، بانی ہو، ایک فقیہ کا صوفی ہونا، اور کس درجے کا اور صوفی طریقت ہونا، کے اصولوں پر اس کی مہارت اور اس کی نظر. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیے کیسی بات ہے. آپ کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں. جی. ان سے کسی نے کہا جی آپ نے تصوف پہ کوئی کتاب لکھی ہے؟ جی. زہد پہ، تصوف پہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں لکھی ہے. ان کا اس کا نام کیا ہے؟ ان کا اس کا نام ہے رسالۃ القصب. جی. ان کا یہ رسالہ، میں آپ سے تصوف اور طریقت کی بات زہد کی اور پوچھ رہا ہوں، تصوف آپ کہہ رہے ہیں رسالۃ القصب. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو حلال اور حرام کا فرق نہ جانتا ہو وہ صوفی ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یہ تھی اصول پہ نظر سبحان اللہ. کہ ہو سکتا علامہ ہے. صاحب کیسی جی یعنی بالکل تعبیرات، تشریحات اور زاویہ نظر اور زاویہ فکر جو ہے کیا تھا اور کیسا جڑا ہوا ہے شریعت کی روح سے. روح سے. اصل میں یہی کمال ہے. امام مالک رحمہ اللہ اب یاد آتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ من تفقہ ولم یتصوف، جس نے فقہ سیکھا لیکن تصوف حاصل نہ کیا، فقط تفسق. جی. فرمایا وہ نافرمان ہو گیا، فاسق ہو گیا. اور من تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف و طریقت کو تو طے کیا لیکن علم احکام شریعت کو نہ سیکھا، تفقہ پیدا نہ کیا، فقط تزندق، وہ زندیق ہوا. ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا اور اس نے حق پایا. امام صاحب ان ہستیوں میں ہیں جنہوں نے دونوں کو جمع کیا اور کرنا سکھایا اور کر کے دیا اور آگے رہنمائی فراہم کی لوگوں کو، اور آج تک خلق آپ سے فیضیاب ہو رہی ہے. اس لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ جیسے لوگ وہ تصوف و طریقت کے حوالے سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام مانتے ہیں. آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا شجرہ بیان کرتے ہیں کہ داؤد طائی سے اور حبیب اجمی سے ہو کے پھر آپ کا جو شجرہ مبارک ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، طریقت کا شجرہ. تو یہ کمال ہے. پھر آپ فرماتے ہیں امام صاحب یہاں ایک جملہ ہے اور بڑا پیارا، کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. جی ہاں سبحان اللہ. اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. جی وہ کون سے 2 سال ہیں؟ فرمایا وہ جو امام جعفر الصادق کے ساتھ رضی اللہ اور سیدنا فضیل بن ایاز کے ساتھ جو ایک سال گزرا ہے، سبحان اگر وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ. آپ کا جناب بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت پیرائے میں اور بڑی ریفرنسز کے ساتھ ان القابات پر گفتگو فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خصوصی فیضان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بواسطہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطا ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے مختلف تمام کے تمام درخشندہ پہلو انشاءاللہ العزیز ڈسکس کیے جائیں گے کشف المحجوب شریف کی روشنی میں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ معزز ناظرین تک حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان خوبصورت الفاظ کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بات کر سکیں. اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں. اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور ان پاکان امت سے محبت اور ان پاکان امت کی پیروی یہی صراط مستقیم ہے. اللہ تعالی ہم سب کا آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان محمد رمضان سیالوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.